शब कदर में 4 रकात नफल इस तरीके से पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। शब कदर की ख़ास नमाज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, शब कदर की रात में आपने 4 रकत नफल किस तरीके से अदा करने हैं। शब कदर एक अजीम और बाबरकत रात है जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में लैलतुल कद्र के नाम से ज़िक्र किया गया है। इस रात में इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम करे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम बुखारी की ये हदीस है। शब कदर के नवाफिल अदा करने से पहले वज़ू करके पाक साफ़ जगह पर खड़े हो जाएं और नीयत करें, मैं नीयत करती हूँ 4 रकत नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालो, ये नीयत है। नीयत आपने दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ये कोई वाजिब अमल नहीं है कि आपने इसी तरीके से नीयत करनी है। जब आपने इरादा मजबूत कर लिया तो आपकी नीयत वैसे ही हो जाती है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें, सना पढ़ें सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। फिर आपने सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कद्र 3 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने रकू और सजूद के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है। रकू और सजूद मुकम्मल करके आपने अतहियात में बैठ जाना है। अतहियात पढ़नी है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुआ पढ़कर सलाम फेरना है। अल्लाह वालो, गौर से सुन लें, ये मैं आपको 4 रकत जो आपने नफिल पढ़ने हैं उनका तरीका समझा रही हूँ। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरतुल ज़िलज़ाला पढ़नी है 1 मरतबा। और फिर अतहियात में बैठें, अतहियात पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, दुआ पढ़ें और सलाम फेर दें। ये 4 रकत का तरीका है। पहली 2 रकतों में आपने सूरतुल कद्र को पढ़ना है 3 मरतबा और फिर आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है 3 मरतबा। फिर सलाम फेरने के बाद जब आप दूसरी 2 रकतों की नीयत करेंगे तो सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कद्र को 3 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरी रकत में आप सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल ज़िलज़ाल को पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर में जो भी शख्स खलूसे दिल से दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेगा। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इस रात में कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है क्योंकि ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सदका इसी महीने में करते थे। इस रात में ये दुआ कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़ू फ़अफ़ु अन्नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र।
یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر تک برکتوں کا نزول رہتا ہے۔ اس رات میں سچی توبہ کی جائے تاکہ دل صاف ہو جائے۔ والدین کے لیے دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، خاص کر اس رات میں دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کو پایا اور اس نے عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جو شخص اس رات کو ضائع کرتا ہے وہ بہت بڑی نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ والو، اس رات میں زیادہ سے زیادہ رزق اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے لیے عافیت مانگا کریں اپنے رب سے۔ اللہ سے حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ایمان پر زندگی ختم ہو۔ یہ نوافل شب قدر میں عبادت کا بہترین ذریعہ ہیں جن سے مغفرت اور جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اللہ والو، شب قدر کی رات ان تاک راتوں کے اندر ہے۔ 27 شب قدر کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ بھی حاضر کرنے لگی ہوں۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں چل رہی ہیں۔ یہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، بہت ہی پاک اور مبارک رات ہے۔ اس رات میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں، زمین پر اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ ساری رحمت والے فرشتے، پہلے آسمان والے فرشتے، دوسرے آسمان والے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، اسی طرح ساتوں آسمان کے فرشتے، مغرب کے فرشتے، مشرق کے فرشتے، جنوب کے فرشتے، شمال کے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تمام مسلمان اہل ایمان جو دعا آج کی رات میں جو مانگیں گے، تمام کے تمام فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایسی مبارک رات، اس رات میں تو اللہ رب العزت ویسے بھی تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جب آپ کی دعاؤں میں فرشتے آمین کہیں گے تو خود سوچیں ان دعاؤں کی مقبولیت میں کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایسی مبارک رحمتوں برکتوں والی یہ رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا حکم ہے، عبادت کرنے کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سالگرہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مجھے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29، زیادہ تر احتمال جو ہے وہ 27ویں کی رات میں کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارک میں بھی زیادہ تر جو روایتیں ملتی ہیں وہ ہمیں 27ویں رات کے بارے میں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ زیادہ تر احتمال 27 شب قدر کے اندر ہی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا حکم ہے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، اور بہت سارے وظائف بھی کیے جاتے ہیں۔ ان وظائف کی بھی بڑی برکت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر تہجد کے ٹائم تک کسی بھی وقت سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لینے ہیں۔ اللہ والو، جو میں آپ کو وظائف دے رہی ہوں یا جو میں آپ کو عبادات اس رات کی بتا رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس رات کو پا لے گا اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد ایسے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو بڑے ہی مبارک کلمات ہیں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اتنے اونچے کلمات ہیں کہ نبی کریم سرور کائنات سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی ثقلتانی فی المیزان، یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمات اللہ رب العزت کے نزدیک ترازو میں سب سے بھاری ہیں، وزنی ہیں، خفیفتانی فی اللسانی، اور زبان میں بہت ہی ہلکے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں۔ اور یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد یا لطیف 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح اور 100 مرتبہ ہی آپ نے
یعنی ایک تسبیح آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک بار توجہ سے سن لیں، سب سے پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، دلی مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دولت، گھر، گاڑی، نوکری، پسند کی شادی، جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور دل میں مضبوط کر لینا ہے، اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر لینے کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے رحمتوں والی رات میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً جب آپ پیش کریں گے تو پھر دیکھیں دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، ایسے قبول ہوگی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے، دل کھول کر آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا انعام عطا کرنا ہے یہ بھی سن لیں کہ اللہ آپ کو کون سا انعامات عطا کرے گا۔ رزق میں برکت ہوگی، عمر میں پاکیزگی برکت ہوگی، اس کے بعد جو بھی عمل نیک نیتی سے کیا جائے گا وہ بھی ہر صورت قبول ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو انعامات ملیں گے۔ تو اللہ والو کیوں نہ ان راتوں کا فائدہ اٹھا لیں، یہ راتیں صرف سال میں ایک بار آتی ہیں اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ان تاک راتوں میں جو بھی عمل آپ کو بتا رہی ہوں، جس طریقے سے بتا رہی ہوں، آپ اس طریقے سے لازمی کر لیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان راتوں کو قیمتی بنا لیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس رمضان میں آپ اپنی تمام ان حاجات کو پورا کروا لیں جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ والو 4 نفل کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، 2 نفل کا طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ دونوں عمل کر لیں، آپ چاہیں تو دونوں میں سے ایک عمل کر لیں۔ میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، ان تاک راتوں کی، ان نوافل کی، عبادات کی طریقہ بھی مکمل طور پر بتایا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بھی بات کومنٹ میں یا واٹس ایپ پر پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ والو جاتے ہوئے پھر درخواست کروں گی کہ یہ تمام جتنے بھی نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ تہجد کے وقت میں کریں، کیونکہ تہجد کی دعائیں میرا رب کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ جب آپ تہجد میں یہ وظائف کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وظائف کو پر لگ جائیں گے، آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گی، ابھی آپ دل میں تصور کریں گے تو میرا رب اس کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے گا۔ تمام بہن بھائی جو رزق کے لیے پریشان ہیں، گھریلو پریشانیوں کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے، ایک بار ضرور